अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन ज़िला कौंसल अटक मोहतरमा ईमान ताहिर साहबा। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि ये हमारे नाज़रीन को अपना सियासी पस मंज़र बता दें। मुझे तो पता है, लेकिन हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए अपना सियासी पस मंज़र बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शबीर साहब, आपने आज यहाँ आए, तशरीफ़ लाए। सियासी पस मंज़र मेरा आप के भी इल्म में और अटक के तमाम लोग भी शायद उससे वाकिफ़ हैं। हमारा ताल्लुक़ अटक के उस सियासी घराने से जिससे मैं समझती हूँ कि बहुत से सियासी घराने हैं अटक में, लेकिन जो हमारी फैमिली को पजीराई और मोहब्बत अटक के लोगों ने दी है वो शायद ही किसी और घराने की किस्मत में आई हो। मेरे दादा मरहूम, मेरी दादी दोनों MP रहे हैं, मेरे साहब ख़ुद, फिर मैं ख़ुद NF59 उस वक़्त वो हमारा हल्का होता था जी, फ़तेह जंग और उसमें हसन दाल का एरिया था, उससे मुंतखब हुई जी। उसके बाद मैंने सीट छोड़ी तो वहाँ से हमने शौकत अज़ीज़ साहब को मुंतखब करवाया। उसके बाद मैंने 2018 के इलेक्शन जो है वो ये जो हल्का है NF55, ये उस वक्त NF57 था, इससे इलेक्शन लड़ा। उसके बाद बल्दियात का इलेक्शन लड़ा, मेरे साहब ज़िला नाज़म मुंतखब हुए। MNA मेरा भाई जो है छोटा ज़ैन, वो MNA रहा है। इसके अलावा जो मेरा नानका है जी, ये तो मेरे दादके हैं सारे, जो मेरा नानका है वहाँ भी मेरे जो नाना है चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद, वो, और फिर मेरे पूरे जो हैं मामू, आगे से अब उनके बच्चे, तमाम लोग जो हैं उनका एक जो है सियासी बैकग्राउंड है। और जब से हमने होश संभाली है हम दोनों साइड पे सियासत होते हुए और करते हुए देख रहे हैं जी। मोहतरमा ये बताएं कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसे आप किस तनाज़र में देखेंगी? शबीर साहब, इस वक्त कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उनके सामने भी मैंने यही बात कही कि चूँकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और मैं ज़िला अटक की मुंतखब चेयरपर्सन हूँ, तो ये एक हकीकत है कि लोग और ख़ास तौर पे गरीब बहुत परेशान हैं। लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई का कोई वो नहीं है। आम आदमी के लिए आटा, घी, चीनी जो है ये उसकी पहुंच से जो है वो बहुत दूर हो चुका है। हालात ख़राब हैं, लेकिन मुआशत की हालात पे भी दबाव है, आपके सामने ही है। लेकिन जो लीडर होता है उसका मुश्किल हालात में ही पता चलता है कि वो कैसे फ़ैसले लेता है। और ख़ान साहब से भी कल यही गुजारिश की है कि मुश्किल वक्त में मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं और आप आम इंसान, एक गरीब तबके के लिए जो है वो इंस्टेंट रिलीफ उनको फ़राहम करें ताकि उनकी मुश्किलात जो है उनमें कमी आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारे बहाल किए हैं, आप बतौर चेयरपर्सन इसको किस नज़र से देखती हैं? देखिए, ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बहुत खुशाइंद एक फ़ैसला था और ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि जितनी भी हुकूमतें आपके सामने हैं, जब तक वो हुकूमत में नहीं आती, जितनी भी पार्टियां जब तक वो हुकूमत में नहीं आती, तब तक सब बल्दियात की बात करते हैं, निचली सतह पर इख्तियारात को मुंतकिल करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता हुआ हमने कभी नहीं देखा। चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की हो या PTI की हो, वो कहते ज़रूर हैं कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन या वैसा होता हुआ हमें अब तक नज़र जो है वो नहीं आया। जो सबसे बेहतरीन निज़ाम था वो जनरल मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में जो इंट्रोड्यूस किया था, और आप और पूरा ज़िला अटक इस बात का गवाह है कि जो तरक्याती काम और जो पब्लिक को रिलीफ उस निज़ाम के ज़रिए मिली थी वो अब तक लोग उसी के मुंतज़िर हैं। आपके ख़्याल में बल्दियाती इदारे किस तरह आवाम के तर्जमान होते हैं? देखिए, बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उनका क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक, जिस तरह अगर आप चेयरमैन की बात करें, आगे से फिर काउंसलर हजरात होते हैं, तो उनका अपने इलाके में अपने जो अगर छोटे छोटे एरियाज़ में उनका हर शख्स से रब्ता होता है। उनको जितनी मसाइल की आगाही होती है अपनी वार्ड में, अपनी यूनियन काउंसिल में, वो शायद MP और MNA क्योंकि इतना बड़ा हल्का होता है उनको उस तरीके के साथ नहीं होती। तो निचली सतह का मतलब भी ये होता है कि ग्रास रूट लेवल तक जब आप के जो नुमाइंदे बैठे होते हैं, वो जो मसाइल की निशानदेही और जो मसाइल की आगाही उनको होती है, और फिर जब मसाइल की निशानदेही और आगाही होगी तभी आप उसको हल करने की तरफ जा सकते हैं। आपके ख़्याल में ज़िला अटक के बड़े मसाइल कौन कौन से हैं और इससे आप किस तरह ओहदा बरा होंगी? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो जो है वो बेरोज़गारी का है, जो कि बच्चे पढ़ लिख के जो हैं वो बेरोज़गार हैं। बहुत सी जगहों पे पानी का भी मसला दरपेश है,
اور سڑکیں گلیاں یہ چیزیں بھی ظاہر ہے لوگوں کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن ہیلتھ کے سیکٹر میں اور خاص طور پہ جو بے روزگاری ہے، بہت سے ہزاروں بچے اور بچیاں جو ہیں وہ پڑھ لکھ کے جو ہے وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ اور ہمارا سب سے زیادہ فوکس بھی ہمیشہ سے میز صاحب کا روزگار کی طرف رہا ہے کہ بچے اور بچیوں کو باعزت روزگار فراہم کیا جا سکے، اور اب بھی ہمارا جو ہے کہ وہ مین ہمارا جو فوکس ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے. موجودہ جو بلدیاتی نظام ہے اس میں آپ کیا خامیاں دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ موجودہ نظام تھا، یہ بھی جو آرٹیکل 140A ہے اس کے تحت پوری طرح سے آپ کو اختیارات منتقل نہیں کرتا. یہ جو ایکٹ تھا اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ روم تھا کافی کہ اس کو امپروو کیا جا سکے. جو جنرل مشرف کا دور تھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی جو تھی وہ ضلع ناظمین جو تھے ان کے ماتحت تھی، اور جب آپ کا الیکٹڈ بندہ اوپر بیٹھا ہو تو بیوروکریسی کو بھی آپ کا ڈر خوف ہوتا ہے، اور آپ معاملات کو جو ضلع کی حد تک ہوتے ہیں چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کے ڈسٹرکٹ اتنے فعال اور اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ضلع کے ہیں وہ ضلع کی حد تک جو ہیں وہ آپ کے پاس اتنے اختیارات ہوں کہ چاہے ہیلتھ کا محکمہ ہو، ایجوکیشن کا محکمہ ہو، کوئی بھی اور محکمہ ہو، آپ اس کو اپنے ضلع کی حد تک حل کر سکو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اقتدار نچلی سطح پر منتقل کیا ہے؟ نہیں جی، پی ٹی آئی کی حکومت نے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی حکومت جو آتی ہے وہ بلدیاتی نظام جو پچھلا بھی پی ایم ایل این کے دور میں بھی ہوا تھا وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق انہیں الیکشن کروانا پڑا تھا. انہوں نے بھی کوئی اپنی خوشی سے یا اپنی خواہش سے الیکشن نہیں کرایا تھا. اب بھی آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف نے بھی جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے تو ہم منتخب نمائندے تھے، منتخب نمائندوں کو اپنے وقت سے اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے انہوں نے پنجاب اسمبلی میں ایکٹ لا کے اس سارے نظام کو ختم کیا. اور اگر یہ نظام وہ ختم نہ کرتے اور یہ نظام چل رہا ہوتا، فعال ہوتا، تو کووڈ میں اور اس قسم کی وبا میں بھی لوگوں کو بہت ریلیف ملتی ہے عوامی نمائندوں کے ذریعے. لیکن بدقسمتی سے حکومت میں آنے سے پہلے لوگوں کی اور بات ہوتی ہے اور آنے کے بعد ہمیں اب تک مجھے نہیں کبھی بھی نظر آیا کہ لوگ بلدیاتی اداروں کو اس طرح مضبوط کریں. اگلے جو بلدیاتی الیکشن ہے اگر ہوئے تو کیا آپ امیدوار ہوں گی؟ شبیر صاحب دیکھیں، بلدیات میں ہمیشہ ہم نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے حصہ لیا ہے، کیونکہ ہمارا گروپ ووٹ دھڑا ہر یونین کونسل میں، ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں موجود ہے. اور بلدیات کی ایک تاریخ ہے جس سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ جب بھی بلدیاتی الیکشن میں ہم نے حصہ لیا ہے یا اپنا کینڈیڈیٹ لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں نے اپنی مدد سے اور لوگوں نے کے تعاون سے جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا ہے. ضلع کی سیاست میں میجر صاحب اور دیگر سیاستدانوں کی سیاست میں کیا فرق ہے؟ میز صاحب کی شبیر صاحب جتنی جو خالی ضلع اٹک تک نہیں، اگر آپ پورے پنجاب اور اس میں بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو جو عوامی رابطہ میجر صاحب کا ہے، جس طریقے سے وہ ہر وقت عوام میں موجود ہیں، ہر وقت لوگوں کا ان کے ساتھ رابطہ ہے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید کسی کے لیے بھی کرنا ممکن نہیں ہے، بہت ہی ناممکن سی چیز ہے. وہ ہم بھی شاید نہ کر سکیں، کوئی اور بھی اس پہ نہیں کر سکتا. اور جس طریقے کے ساتھ میں نے ان کو دیکھا ہے، جس طرح وہ جب آفس میں بیٹھتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں کے کاموں کو فالو کرتے ہیں، مطلب کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کام سنا ہو اور اس پہ وہ اس تک مکمل طور پہ اس کام کو جو ہے پایا تکمیل تک نہ پہنچائے. وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی چاہے چھوٹا کام ہے بڑا کام ان کے پاس آئے، اس کو متعلقہ محکموں سے جس بھی جگہ تک جانا پڑے وہ ہر اینڈ تک جا کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عوامی فلاح و بہبود اور ضلع کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، یا ایسے یہ کہہ لیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے. کیا وہ فوائد آپ عوام تک پہنچا سکے؟ ہم نے جب پاکستان تحریک انصاف میں آج 6 نومبر ہے، آپ جب انٹرویو کر رہے ہیں، ہم 6 نومبر 2017 کو ہی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے. آج ہی کا دن تھا، آج ہی کی ڈیٹ تھی. ہم نے اپنے لوگوں کی خواہش پہ پورے جو ہمارے گروپ تھا اس وقت، جو ہمارا میجر گروپ تھا، تمام عمائدین علاقہ، تمام ہمارے جتنے بھی پارٹی کے اندر جتنے بھی ورکرز تھے، تمام لوگوں سے مشاورت کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. اور میز صاحب دیکھیں، ہم اپنی پوری فیملی کو، اپنی برادری کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گئے.
اس کی وجوہات صرف یہ تھی کہ جو خان صاحب تبدیلی کی بات کرتے تھے، غریب کی بات کرتے تھے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لانے کی، تبدیلی لانے کی، بہتری لانے کی بات کرتے تھے، ہم اس نعرے کو لے کے خان صاحب کے ساتھ گئے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں، اور کل بھی میں نے یہ بات خان صاحب کو کہی ہے، وہاں پہ تمام ہمارے جو ضلع کے سٹیک ہولڈرز تھے وہ موجود تھے، انہیں میں نے کل بھی یہ بات کی کہ خان صاحب ضلع اٹک کے لوگ جو ہیں یہ بڑے غیرت مند اور بڑے بااصول لوگ ہیں. یہ ایک دفعہ جب جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے. مگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح اٹک کے لوگوں نے اور جس طرح میجر طاہر صادق صاحب نے آپ کو 2018 کے الیکشن میں کامیابی دی تھی، اسی طرح ان لوگوں کا حق جو ہے، اسی طرح وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے تھے، جس طرح باقی اضلاع میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، آپ کو ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں دینا چاہیے تھا. اور اب بھی ہم آپ کے منتظر ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ جو ہمارا حق بنتا ہے وہ آپ ہمیں دیں گے. گویا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میجر طاہر صادق صاحب اور آپ کا گروپ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے؟ شبیر صاحب دیکھیں، اس میں یہ کہ ہم ہر فورم پہ ہم پبلک کے نمائندے ہیں، اور میں سب 24 گھنٹے پبلک کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہر وقت عوام میں ہیں. تو جو عوام کا دکھ درد اور تکلیف ہے وہ وزیر اعظم کو بتانا ہمارا سب سے اولین فرض ہے کہ ہم ان کو اس بات سے آگاہ کریں، اور ان کو بھی اس چیز کا شدت سے احساس ہے کہ غریب طبقہ جو ہے وہ پس رہا ہے، وہ پریشانی میں ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے. تو جہاں تک ہم سے بس ہماری بس چلے گا، ہم ان کو بار بار یہ بتاتے رہیں گے کہ لوگ پریشان ہیں، مہنگائی ہے اور نچلی سطح پہ بے حد کرپشن ہے، جس کو آپ کو ابھی بھی 2 سال ہیں، آپ اپنی چیزوں کو درست کریں، آپ گورننس کو بہتر کریں. اور انہوں نے کل یہ وعدہ بھی کیا ہے، اور وہ پوری جینونلی وہ چاہتے بھی ہیں، اور ان کی کوشش بھی ہے کہ معاملات بہتر ہوں. لیکن اس کے لیے ان کو اپنی ٹیم کو، بیوروکریسی کو، ان سب چیزوں پہ کنٹرول کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ بہتری آئے، اور انہوں نے اس بات کی کل ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ مہینوں میں جو اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملنی چاہیے. نچلی سطح پر جو کرپشن ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، آپ بھی آواز اٹھاتی ہیں، میجر صاحب بھی آواز اٹھاتے ہیں، اس کا اثر کہیں ایوانوں تک پہنچا ہے؟ شبیر صاحب، اس میں میجر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بھی، نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی مہنگائی کی اور بے روزگاری کی جہاں بات کی، وہاں انہوں نے کرپشن کی بات کی. اور ہر عوامی فورم پہ بھی میجر صاحب کرپشن کی بات کرتے ہیں، اور کرپشن کے بہت سے کیسز ہم سامنے لائے، اس پہ ہم نے پورے انکوائریز ہوئیں. اور کل بھی وزیر اعظم صاحب کے سامنے بھی یہ بات ہوئی کہ یہ معاملات ہیں، نچلی سطح پہ اتنی کرپشن ہے. اور خالی ہم نے یہ بات نہیں کی، کل وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے سوائے ایک آدھ شخصیت کے، سب لوگوں نے اس بات کا خان صاحب کو بتایا کہ جی نچلی سطح پہ بہت کرپشن ہے. اور شبیر صاحب، بیوروکریسی اس وقت تک کرپشن نہیں کر سکتی جس وقت تک ان کے اوپر کسی سیاسی کا ہاتھ نہ ہو. تو یہ بھی وہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے وہاں انسٹرکشن بھی دی کہ آپ سن لیں کہ ہر بندہ وہاں پہ جو ہے وہ کمشنر صاحب بھی موجود تھے، چیف سیکرٹری بھی موجود تھے، انہوں نے ان کو انسٹرکٹ کیا کہ آپ سن لیں کہ ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے نچلی سطح کی کرپشن کی. اور جو ہم نے 2 کیسز دیے تھے، انہوں نے ان کے نام بھی لیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے گا. جو آپ کے سامنے جو سی او کا تھا، ایجوکیشن والوں کا مسئلہ تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ جی ٹیسٹ کیس بنائیں گے ہم سب کے لیے، تاکہ آئندہ یہ چیزیں جو ریپیٹ، یہ نہیں کہ کوئی کرپشن پہ فارغ ہوا ہے تو آپ اس کو بہتر جگہ پہ اکوموڈیٹ کر دو. اور کرپشن جن سیاسیوں کے آشرواد سے ہوتی ہے، ہمارا تو یہ بھی ان سے مطالبہ تھا کہ ان کو بھی کیفر کردار تک آپ کو پہنچانا چاہیے. میجر طاہر صادق صاحب کی سیاست، وہ کون سے عوامل ہیں یا ان کی طرز سیاست کہ حکومتی عہدہ نہ ہونے کے باوجود ضلع اٹک کے عوام میں سب سے زیادہ پذیرائی انہیں ملی ہے؟ شبیر صاحب دیکھیں، اس میں یہ کہ میجر صاحب کا جس طرح عوام کے ساتھ رابطہ، عوام کے بیچ میں رہنا، اور جس طرح اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی حکومت یا اپوزیشن کوئی معنی نہیں رکھتی. کام کرنے کا اگر آپ کو طریقہ ہو، اگر آپ کی نیت ہو، اور آپ چیزوں کو اور معاملات کو سمجھتے ہو، تو کوئی چیز بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہوتی. تو میجر صاحب ابھی بھی ہمارے جو لوگ ہمارے ساتھ شامل کیوں ہو رہے ہیں، جو ہمارے پرانے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. ایک تو وہ باقی کے جو جب کمپیئر کرتے ہیں تو باقی جو سیاسی ہیں ان کے حالات بھی ان کے سامنے ہیں،
اور میز صاحب کی وہ یہ جانتے ہیں کہ جس بھی مشکل جس بھی پریشانی میں وہ لوگ ہوں گے میز صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر فورم پہ ان کے مسئلے کو لے کے جائیں گے، اس کا حل نکالیں گے. اور کچھ اللہ تعالیٰ کی بھی مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑی جو چیز ہے نا شبیر صاحب، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور یہ ان کا اپنا نصیب ہے، اپنا ماتھا ہوتا ہے ہر شخص کا، اور ان کی والدہ کی دعائیں ہیں اور غریب لوگوں کی دعائیں ہیں. ورنہ ایک شخص دیکھیں جس کی کہ 8 سٹنٹ ڈلے ہوں، وہ صبح سے شام جو ہے وہ نہ تھکتے ہیں، نہ وہ آوازار ہوتے ہیں، نہ وہ بیزار ہوتے ہیں لوگوں کے کاموں سے. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے ان کے اوپر جی، سب سے بڑھ کر. میجر صاحب نے اٹک سے 2 قومی اور 1 صوبائی سیٹ پہ حصہ لیا اور تینوں میں کامیابی حاصل کی. 3.5 لاکھ سے زائد ووٹ اس وجہ سے ملے کہ میجر صاحب عوام کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے منصوبے لائیں گے. کیا میجر صاحب کو وزارت نہ دے کر اٹک کے عوام کا استحصال نہیں کیا گیا؟ دیکھیں خان صاحب ہم کھلاڑی ہیں، وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیم میں بھی جو ہم سلیکشن کرتے ہیں اور جو کھلاڑی لاتے ہیں جس بھی حساب سے، اس میں ہم ان کی پرفارمنس دیکھتے ہیں. تو اگر آپ میسا کی پرفارمنس دیکھیں تو یہ ضلع جو ہے اٹک، یا اس سے پہلے اس کو نون لیگ کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا، لیکن میز صاحب کے آپ کے ساتھ شامل ہونے کے بعد، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ نہ نون ہے، نہ کوئی پی ٹی آئی ہے، نہ کوئی پیپلز پارٹی ہے. یہاں پہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ ہر الیکشن میں، ایک میجر گروپ، ایک میجر ہے اور ایک اینٹی میجر ووٹ بینک ہے. انہی کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے. تو جو اعتماد، جو امیدیں لوگوں کی میجر صاحب سے تھیں، جس طریقے کے ساتھ انہوں نے میسا کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب کرایا، اس کے بعد فیصلہ تو میرٹ پہ ہونا چاہیے تھا، حق پہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ سب جانتے ہیں کہ نہیں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت بہتری ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آج ہم دیکھیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ جو بھی فیصلہ آپ نے کیا اس میں یقیناً ہماری بہتری تھی اور بہتری ہے. ایک وقت میں میجر صاحب کا نام وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں شامل تھا. وہ کون سے سازشی عناصر تھے جنہوں نے اس راستے میں روڑے اٹکائے؟ دیکھیں بہت سی جو ہے وہ اسپیکولیشنز اور باتیں اس وقت چل رہی تھیں، اور میز صاحب کو ظاہر اگر ایم پی کا بھی الیکشن لڑوایا گیا تھا تو کسی وجوہات پہ ہی، ورنہ دیکھیں خان صاحب نے خود یہ بات کہی کہ جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ایم ایل این کہہ رہی تھی کہ جی ہمارے لوگ استعفیٰ دے دیں گے، تو خان صاحب کا آن ریکارڈ یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ایم این اے حضرات کروڑوں روپیہ لگا کے اپنی جیبوں سے الیکشن لڑ کے آتے ہیں، کیا وہ استعفیٰ دیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں. تو آپ کے خیال سے کہ جو شخص اپنی محنت سے سب کچھ کر کے الیکشن 3 حلقوں کا لڑے گا، تو کیا وہ الیکشن جیتنے کے بعد اپنے سیاسی مخالفین کو آج دن تک کبھی آپ نے یہ ہسٹری میں کوئی ایسی مثال بتا دیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جیتنے کے بعد اپنے بدترین سیاسی مخالف کو آپ اپنی سیٹ پلیٹ میں رکھ کے دے دیں؟ اس کی تو نہ کبھی ہم نے سنا ہے، اور نہ یہ بات کرنا بھی بڑی ایک احمقانہ سوچ اور بات ہوگی. نام چلے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں سب بغیر کسی اختیارات کے، بغیر کسی عہدے کے بھی، میں سمجھتی ہوں کہ آج جتنے بھی اٹک کے وزراء ہیں، جتنے بھی عہدیداران ہیں، ان سے الحمدللہ ان کی عزت بہت زیادہ ہے، اور مزید ان کی عزت میں 2018 سے بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور اس چیز کا ثبوت آپ کو 2023 کے الیکشن میں مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ضلع اٹک میں گروپ بندی اور دھڑا بندی میں پی ٹی آئی سب سے آگے ہے. ایک ہی جماعت کے لوگوں کے درمیان اتنی مخالفت کیوں کر ہو گئی؟ دیکھیں اس میں مخالفت تبھی ہوتی ہے شبیر صاحب جب آپ منافقت شروع کرتے ہو کسی بھی جگہ پہ، جہاں آپ منافقت کا سہارا لیتے ہو، سازشوں کا سہارا لیتے ہو، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. اور ہم نے تو بڑا صبر اور بڑے تحمل کے ساتھ 2-3 سال برداشت کیا سب معاملات کو، لیکن جس وقت بات گھروں تک آتی ہے، جس وقت آپ ہر حد پار کرتے ہو، تو پھر صبر کرنا بھی میں سمجھتی ہوں کہ پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. موجودہ حالات کے تناظر میں جب عوام کا استحصال ہوا، میجر صاحب کو وزارت نہیں دی گئی، تو کیا آئندہ الیکشن آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑیں گی یا کسی اور جماعت میں چلی جائیں گی؟ شبیر صاحب جن لوگوں نے اب پبلک کا نقصان کرایا ہے، آپ کو میں اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ اگلے جنرل الیکشن میں لوگ ان کو پہچان چکے ہیں. اگلے جنرل الیکشن میں عوام ہی ان کا جو ہے وہ جو
حشر ہوگا وہ ان کے سامنے جو ہے وہ پبلک ووٹ کے ذریعے لائے گی. اور جہاں تک بات رہی کس پارٹی سے کس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے, کل بھی میر صاحب نے خان صاحب کو یہ واضح کہا کہ خان صاحب آپ عام بندے کی زندگی میں بہتری لائیں, پبلک کو ریلیف دیں, اور اگر معاملات سیدھے ہوتے ہیں, گورننس میں بہتری آتی ہے, تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر رزلٹ آپ نے ہم سے لینا ہے تو پھر ہماری چیزوں کو, ہماری باتوں کو مانیں تاکہ ہم آپ کو رزلٹ دے سکیں. بلدیاتی ادارے بحال تو ہو گئے, لیکن ابھی اس کی میعاد ختم ہونے میں 2 ماہ باقی ہیں. ان 2 ماہ میں آپ کیا اپنی کارکردگی دکھائیں گی؟ دیکھیے شبیر صاحب, اس میں ایک تو کیس لگا ہے دوبارہ ہمارا 10 کو سپریم کورٹ میں, اس میں ٹینیور کی بھی بات ہوگی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہتری اس میں لائیں گے اور کوئی بہتر فیصلہ ہی آئے گا. لیکن اگر 2 ماہ بھی ہیں تو ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ کونسل کے وسائل موجود ہیں ہمارے پاس, ان کو ہم فوری طور پہ پبلک کو ریلیف دینے میں اور عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے اس کو استعمال کر سکیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے. جی, آپ کا آئیڈیل سیاستدان کون ہے, اس کا نام بتا دیں. جی, میرے آئیڈیل سیاستدان میر صاحب ہیں, میرے والد ہیں, اور جو کچھ ابھی تو خیر ہم بہت سیکھ رہے ہیں ان سے, جو انتھک محنت انہوں نے کی ہے, مجھے شاید ہی کوئی پورے پاکستان میں ایسا بندہ نظر آتا ہو جو اپنی بیماری کے باوجود ہر وقت صبح سے لے کر شام تک باہر ہیں, روڈ پہ ہیں, عوام کے مسئلے حل کرنے میں ہیں, لوگوں کی غمی خوشی میں موجود ہیں. اگر گھر پہ بھی ہیں تو اگر ہم ان کے پاس آدھا گھنٹہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس میں سے 25 منٹ وہ اپنے فون پہ ہیں. کبھی کسی کا فون آ رہا ہے, کبھی کسی کا فون آ رہا ہے, وہ اس کے مسائل حل کر رہے ہیں. اور اتنا جذبہ, اتنا جوش اور اتنا عشق وہ اپنے لوگوں سے کرتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس کی کوئی اور مثال بھی ملتی ہے. عوام کی آگاہی کے لیے بتا دیں کہ سیاست میں زین الہی صاحب کیوں متحرک نہیں ہیں؟ شبیر صاحب, میر صاحب کی تو ہمیشہ سے ہم بھی اسے کہتے ہیں, شاید وہ بھی تھوڑا چھوٹا بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ میر صاحب کی گائیڈنس میں اور میر صاحب کی تربیت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو متحرک بھی کریں گے. اور میر صاحب اس کی بھی گرومنگ کرتے ہیں, میری بھی گرومنگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کی گرومنگ ہوگی, اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی متحرک ہے بھی, اور مزید جو کمی پیشی ہے اس کو دور کرے گا انشاءاللہ. انٹرویو کے آخر میں میرے چینل کی وساطت سے آپ اپنے سیاسی کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ہم جتنے بھی ہمارے سیاسی کارکنان ہیں, یا جتنے بھی اٹک کے ہمارے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں, ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ نے مایوس نہیں ہونا. مایوسی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا, فضل ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میر صاحب نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے, اور جو میر صاحب سے لوگوں کی امیدیں ہیں, جو میر صاحب پہ لوگوں کا یقین ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے, جو میر صاحب جو لوگ میر صاحب کا وہ ضلع ناظم کا دور دیکھنا چاہتے تھے, وہ اختیارات دیکھنا چاہتے تھے, وہ عوامی فلاح کے کام دیکھنا چاہتے تھے, وہ بچوں کی روزگار کے خواہش مند ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میر صاحب کو صحت و تندرستی دے. یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے ہی ہوگا انشاءاللہ. ناظرین, یہ تھی محترمہ ایمان طاہر صاحبہ, چیئرپرسن ڈسٹرکٹ کونسل اٹک, جنہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بڑا مفصل انٹرویو دیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ جی.